नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका, मदारिस में छुट्टियां अपने इख्तिताम को पहुंच रही हैं। शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है। 15 शव्वाल के बाद लगातार अब दीनी मदारिस में दाखिलों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन इब्तिदा शुरू हो जाती है 21 शव्वाल से, कहीं 15 शव्वाल से। अब ट्रेनों में तलबा जो छुट्टियों में अपने घर गए हैं उनकी वापसी का वक्त है। ज़ाहिर सी बात है कि भारत के मुख्तलिफ साउथ के बड़े बड़े मदारिस में नॉर्थ के तलबा पढ़ते हैं, तो नॉर्थ के बड़े बड़े मदारिस में साउथ के तलबा जाते हैं। तो इसी तरह से सर्कल चलता रहता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि बिलखुसूस बिहार, उड़ीसा, बंगाल और इस तरह के इलाकों से छोटे छोटे बच्चों को साउथ के मदारिस में लाने की कोशिशें होती हैं, जिसकी वजह से जो है हर साल इस तरह के नज़ारे हमारे सामने आते हैं। और अब एक जो नज़ारा इस वक्त आया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पुलिस थाना है और इसके अंदर तलबा बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे। 32 तलबा हैं। मायदा बाबा घामा देहात आता है बेगूसराय में, वहाँ एक मकामा स्टेशन है, वहाँ से इस तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो जामिया ज़करिया सूरत को पढ़ने के लिए इन लोगों को ले जाया जा रहा था। पुलिस की जानिब से जब कभी भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो वो अलग अलग तरह के अपने खदशे जाहिर करते हैं कि जो है बच्चों की स्मगलिंग हो या छोटे बच्चों को किस तरह ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है। लेकिन ये दूसरे किसी भी धर्म के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ टोपी पायजामा देख लेते हैं, शक करने लगते हैं और उन बच्चों को भूखे प्यासे जेल में बैठने पर मजबूर करते हैं पुलिस थाने में। बिहार जैसे इलाके में जहां नीतीश की सरकार है, मुसलमानों के वोट से जिसने बैठा, उस इलाके की ये सूरत हाल है। बहरकब इस सिलसिले में जो है वहाँ कार्रवाई की जा रही होगी। जाहिर सी बात है, उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखेंगे, उनके मकसद को देंगे, बाद में छोड़ा जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल क्यों पैदा होगी? हालात इस वक्त भारत की इस तरह नहीं है कि आप कानून की बात कर सकें। अब कानून की बालादस्ती नहीं है, अब कानून के साथ खेला जाता है। हर शोबे में नफरत बढ़ी हुई है और बिलखुसूस टोपी, दाढ़ी, जुब्बा वगैरह देख लेते हैं तो नफरत में इंतहा पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में हमें हिकमत अमली अपनाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने ही इलाके के मदारिस में दाखिला होना चाहिए। 100 मरवी के बाद, 4 मरवी के बाद बड़े बड़े मदारिस में अगर साउथ के मदारिस में लाना चाहते हैं तो दाखिला करवाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्यों इस तरह से बच्चों को भर भर के जो है लाया जाता है बिहार से और उड़ीसा से, बंगाल से, ये मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता, इसलिए कि इस वक्त भारत की ऐसी सूरत हाल ही नहीं है कि अपनों के कुछ गलत हरकत पर तनकीद करते हुए गैरों को ये मौका दिया जाए कि वो उस पर बोलें। इसलिए कि जो भी टेक्निकली हमारी गलतियों को निकाला जा रहा है वो हमारी ही तनकीदी तज्जियों की वजह से है। इस वजह से जो हमारे उलमाए किराम जो या वो सुफरा हजरात या वो जिम्मेदारान हजरात जो अपने अपने देहातों से बच्चों को ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अक्ल रखते हैं, आपको समझबूझ है। हाँ, कुछ मदारिस लोगों को दिखाने के लिए अपने मदारिस में तलबा को भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन मदारिस में भरपाई करने के चक्कर में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, उनके मासूम बचपने के साथ ना खेलें। मदरसे में जाकर के आराम करना था उनको, जो है पुलिस थाने में इस वक्त बैठे नज़र आ रहे हैं। बच्चों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करें, इसके असरात गलत मुरतब होते हैं। मैं यही अल्फाज कुछ और इंतखाब करके बहुत भयानक अंदाज में आपको
تنقید کر سکتا تھا، لیکن میں لفظوں کا انتخاب بھی بڑے ایماندارانہ طریقے سے، بہت ہی عزت افزا طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان تمام چیزوں سے وہ مدارس جو یہاں کرناٹک میں ہوں یا سورت گجرات میں ہوں یا پھر تمل ناڈو میں ہوں یا کیرلا میں ہوں یا مہاراشٹرا میں ہوں، جو صرف بچوں کی بھرپائی کے لیے اس طرح سے کچھ سفراء کو جو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے علاقوں سے لے کے آؤ بچوں کو تاکہ وہ لوگ بھی باز آ جائیں، وہاں کے محتمم حضرات، آپ کی وجہ سے مدارس کی شبیہ خراب ہوتی ہے، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی۔ میں اپنوں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رمضان کے چندے میں مدارس کے سفراء کو سیٹھ حضرات جس نظریے سے، جس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی نظر کی ان تمام چیزوں کو اور ان نظر میں نظر آنے والی کم اہمیت، بے عزتی، بے وقاتی، کمتر سمجھنا یا ایسا سمجھنا کہ کوئی دشمن ہی آ گیا ہے، یا سڑے ہوئے یا منہ بسورے ہوئے سلام کا جواب دینا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ حضرات جو ان مدارس کو بڑے بڑے چندے دیا کرتے تھے وہ آج منہ پھیر رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ احباب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے وقعات کو، اپنے حیثیت کو کم نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ میرے دبے الفاظوں میں کہی گئی چیز کو جو ہے ہمارے سفراء حضرات اور جو احباب اس وقت ان تمام طلباء کو مختلف علاقوں سے مدارس میں لا کر کی بھرپائی کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ باز آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں لانا ہے، اپنے مقامی علاقوں کے مدرسے میں اس وقت تو ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی دیہات میں مدرسے ہیں اور جو ہے مکاتب وغیرہ ہیں، وہاں پڑھوائیں، کچھ اسکول کی تعلیم بھی دلوائیں۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، کم سے کم اپنے کپڑے دھونے کے لائق بن جائے، اس کو سمجھ بوجھ آ جائے، پولیس تھانے میں اس طرح کی ہو تو وہ اپنا جواب دے سکے، اپنا آئیڈنٹی کارڈ دکھا سکے، اپنا آدھار کارڈ دکھا سکے، کس مقصد سے وہ جا رہا ہے بتا سکے، وہ عمر کو آ جائے تو پھر آپ آئیں، بنگلور آئیں، مہاراشٹر آئیں، گجرات جائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ بچوں کو لانے کی صرف مدرسے میں بھرپائی کے لیے، تو آپ ان بچوں کی نفسیات سے بھی کھیل رہے ہیں، اپنوں اور غیروں کی نظروں میں خود کی وقعت کو بھی اور حیثیت کو بھی گرا رہے ہیں۔ صاف اور واضح طور پہ میری بات ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، جب عید اور تہوار ہوتے ہیں، عید آتی ہے اور عید میلاد النبی کے موقع پر، رمضان اس طرح کے موقع پر مسلمان جب کچھ نوجوان سڑکوں پر بائکنگ کرتے ہیں یا جو کرنا غلط ہے، صاف اور واضح طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس غلطی کو مان نہیں سکتے، لیکن اس وقت کچھ میڈیا والے باقاعدہ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں جو بغیر ہیلمٹ کے ہیں، اس کو دکھا دکھا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے مسلم نوجوان کس قدر جو ہے وہ قانون کو توڑنے والے ہیں، اور وہ جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا، بنگلور کی بتائی جا رہی ہے۔ اس میں جو ہے یہ جو شوبھا یاترا ہے رام نومی کے موقع پر نکالی جاتی ہے، کتنے لوگوں نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈبل رائڈ، ٹرپل رائڈ کر رہے ہیں۔ کیا میڈیا کو یہ تصویریں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے اور میڈیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ایک ہی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، شوبھا یاترا نکالنے والوں کے لیے بھی، اور عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے والوں کے لیے بھی۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں اگر کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا تو چیختا چلاتا میڈیا اس وقت خاموش کیوں ہے، یہ کہہ کر کے اس تصویر کو پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین گرامی، جیسے رام نومی کا دوسرے تہواروں کا جلوس کس طرح سے نفرت کا ماحول بنتا ہے، میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کچھ ویڈیوز دکھایا، کچھ اور ویڈیوز آئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بنگال کی تصویر ہے۔ بنگال کے ایک علاقے میں باقاعدہ ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی اسرائیلی جھنڈا لے کر کے جو معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں درندگی کی انتہا کیے ہوئے ہیں صہیونی خنزیری کتے، جہنمی کتے۔ یہ ویسٹ بنگال کے نارتھ 24 پرگنہ کی ویڈیو ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جکدال بڑی مسجد جہاں موجود ہے اس کے سامنے یہ لوگ ہتھیار بھی لہلاتے ہوئے نظر آئے، چلاتے ہوئے نظر آئے۔ دیکھیے مسجد کا منظر ہے۔ وہیں پر اسی بنگال سے ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے کسی اور علاقے سے،
اب دیکھیے کس طرح سے جو ہے اس میں رام نومی کی شوبھا یاتری کی جلوس کو لے کر کے مسلمان اس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. نفرت اور محبت ایک ساتھ بڑھ رہی ہے ناظرین گرامی، ایک ساتھ. ایک طرف اسی طرح کا جلوس، اسی میں ہتھیار لہرا کر کے مسجد کے سامنے دشمنی اور عداوت کا مثال پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو دوسری جانب اسی ہتھیار لہرانے والے لوگوں کو مسلمان مٹھائی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. دلی میٹرو کے سلسلے میں ہمیشہ سے مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں، عریانیت، بے حیائی، لڑائی جھگڑے. دلی میٹرو بڑا بدنام ہے، اس کے اپنے اس پر سوار ہونے والے نوجوان لڑکا لڑکیوں کی غلط حرکات کی وجہ سے، کبھی جھگڑوں کی وجہ سے، کبھی عریانیت پیش کرنے کی وجہ سے. اب تو باقاعدہ ایک مسافر نے دلی میٹرو میں چڑھا، ابلا ہوا انڈا پھوڑا کھایا اور پھر شراب کی یعنی کہ نشے کا بھی مزہ لے رہا ہے. سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کو روکنے کے بجائے باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دلی میٹرو میں اس وقت جو ہے سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد دلی میٹرو کے میں موجود سیکورٹی کی صورتحال کو لے کر کے لوگوں نے جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے. ناظرین گرامی، میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، موت کس طرح سے آتی ہے، اور آج کل نوجوانوں میں کس تیزی کے ساتھ اس وقت ہارٹ اٹیک کی صورتحال ہے. 2 دن پہلے جو ویڈیو میں نے دکھایا وہ بریلی کے ایک تاجر کا تھا جس کا نام وسیم بتایا گیا. اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ میں بیوی کے ساتھ ناچ رہا تھا، ناچتے ناچتے نیچے گرا، ہارٹ اٹیک آیا، ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے ہی دم توڑ گیا. اس لڑکی کو جو آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے ورشا کھرات، جو RG شندے کالج میں BSc کی اسٹوڈنٹ ہے. فائنل ایئر میں فیئر ویل اسپیچ چل رہی تھی، یعنی وداعی اسپیچ کر رہی تھی، اور اس وداعی اسپیچ کے درمیان میں اس نے اپنی یادوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، خوشیاں بانٹیں، اور اس کی کچھ باتوں پر وہاں کے لوگ ہنسے بھی، اساتذہ بھی ہنسے. مہاراشٹر کے دھارا شیو ضلع کی یہ ویڈیو ہے، یہاں پر یہ کالج موجود ہے جہاں پر یہ پڑھتی ہے، RG شندے کالج. پھر آخر میں اپریل 5 کو پیش آنے والا معاملہ، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نیچے گرتی ہے، ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بیچ راستے میں ہی دم توڑ جاتی ہے. نوجوانوں میں اور مڈل ایج کے لوگوں میں جس طرح سے ہارٹ اٹیک میں لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو لے کر کے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طور پر طبی اعتبار سے اس وقت کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے حرکت قلب اچانک بند ہونے کی اس بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے کہ موت کبھی بھی کہیں بھی آ کر کے جو ہے آپ کو لپٹ سکتی ہے، اور اچھی موت اور ایمان والی موت کی تمنا ہمیں رکھنی چاہیے. چلتے چلتے ناظرین گرامی، غازہ پٹی کی کچھ تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جہاں صہیونی درندے اپنی درندگی کی انتہا کر چکے ہیں. غزہ کے معصوم، مظلوم، بھوکے جو بچے ہوئے مسلمان ہیں، وہ اس وقت دنیا پوری طرح سے آنکھیں ان سے موند چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں، غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلط کی گئی نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید صحافیوں کی تعداد 210 ہو چکی ہے. آج سوموار کو صحافی حلمی القعقاوی کی شہادت اور 9 دیگر کے زخمی ہونے کے بعد غزہ میں 210 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. اس سے افسوسناک بات، جب میں یہ خبر کی تفصیلات کی تہہ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسرائیل کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کیمپ میں صرف صحافی رہ رہے ہیں
اور صرف اسی کیمپ کو ٹارگٹ بنا کر کے ڈالا ہے، تو اسرائیل میں منافقوں کی، غداروں کی اور اسرائیل کے جاسوسوں کی کتنا بڑا نیٹ ورک آج بھی کام کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس قوم کو ڈبانے والے اپنے ہی ہیں۔ غزہ میں سرکاری میڈیا دفتر نے بتایا کہ شہید صحافی حلمی القعقاوی فلسطین ٹوڈے نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے اور قابض اسرائیل کے جرائم کی کوریج کے لیے صحافتی فرائض کے انجام دہی کے دوران شہید ہوئے۔ اسی بمباری میں یوسف الخزندر نامی شہری بھی شہید ہوئے، جس کے بعد شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 210 کو پہنچ چکی ہے۔ آزاد آوازوں کو دبانے اور صحافیوں کو قتل کرنے کی منظم اسرائیلی پالیسی کا یہ تسلسل ہے کہ وہاں کی خبریں دنیا کے سامنے نہ آوے، اس کے ظلم، اس کی درندگی، اس کی دہشت گردی، یہ کچھ بھی دنیا کے سامنے نہ آوے، اور جو لوگ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ان کے ٹھکانے کھوج کر کے ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، فیڈریشن آف عرب جرنلسٹ اور دنیا بھر کے تمام میڈیا اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جاری جرائم کی مذمت کرے۔ اب کیا کوئی اسرائیل کسی کی بھی نہیں سن رہا ہے، امریکہ جیسا درندہ جب اس کے پیٹھ پر پشت پر کھڑا ہے تو وہ کس کو خاطر ملائے گا؟ ادھر ناظرین گرامی، ایک طرف صہیونی درندوں کی درندگی تو دوسری جانب غاصب اسرائیلی آبادکار ان درندوں نے لگاتار جو ہے وہ مسجد اقصی پر دھاوا بولنا، نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے ہے۔ آج سوموار کے روز قابض ظالم صہیونی اسرائیلی درندوں نے فوج اور پولیس کی فل پروف سیکورٹی میں جو ہے وہ مسجد اقصی پر دھاوا بولا، اور اس یہودی بلوائیوں نے، درندوں نے ناپاک سازشوں کو ناکام بنانے پر زور دیا ہے۔ قبلہ اول کے ساتھ مزید ربط مضبوط کرنے کی جانب فلسطینی مذہبی جماعتوں نے پوری دنیا سے اپیل کی ہے۔ یہ لوگ لگاتار اپیل کر رہے ہیں عرب دنیا سے، مسلم دنیا سے، لیکن مسلم حکمران تو اس وقت ہجڑے بنے ہوئے ہیں۔ امریکی طیاروں نے یمن کے صدر مقام صنعاء کے ضلع شعوب پر فضائی حملہ مزید کیا ہے، جس میں درجنوں شہریوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یمن پر بھی حملے جاری ہیں، لبنان پر بھی جاری ہیں، شام پر بھی جاری ہیں۔ بیک وقت جو بھی اسرائیل کے جو اس وقت بارڈر پر ممالک ہیں، جارڈن اور مصر کو چھوڑ کر کے، سب پر اس ظالم کافر درندوں نے حملہ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی حالیہ جو صنعاء پر حملہ ہوا ہے امریکی ظالم طیاروں کی جانب سے، 4 یمنی شہریوں کی شہادت اور 16 دیگر کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ ادھر کل اتوار کی شام کو یہ خبر آ رہی ہے کہ مقبوضہ اسدود اور اسقلان ظالم دہشت صہیونی اسرائیل کے جو علاقے وہاں پر جو ہے راکٹ گرائے گئے ہیں القسام کی جانب سے، جس کی وجہ سے 3 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آفیشیل رپورٹ کے مطابق۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اگر کوئی بڑا نقصان بھی ہوتا ہے تو وہاں کی خبریں سامنے نہیں آتی، اور القسام کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز نے اتوار کی شام اعلان کیا کہ اس نے شہریوں کے قتل عام کے جواب میں مقبوضہ شہر اسدود پر راکٹوں سے بمباری کی تھی، جس میں اسرائیل کو نقصان پہنچا۔ خان یونس پر بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے، 28 زخمی، شہداء اور زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے۔ غزہ میں نخیل روڈ پر قتل عام کیا ظالم دہشت درندوں نے، وہاں پر 8 بچے شہید ہوئے اور 8 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی۔ یہ صہیونی درندوں کی درندگی کی کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین گرامی۔ یہ صورتحال ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ بہت سارے عربی اخبارات یا ٹویٹر پر لکھنے والے آزاد خیال عربوں نے اب جو ہے اپنے حکمرانوں سے پریشان ہو کر کے، ان کی جو ہے لاپرواہی سے، ان کی بے اعتنائی سے اور غزہ کے لوگوں کو اکیلا مجبور چھوڑنے پر پریشان ہو کر کے الگ الگ طرح کی تبصرے کیے، جس پر میں نے اظہار کیا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ اب یہاں کے حکمرانوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکمرانوں سے امیدیں لگانا بیکار ہے، یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں،
آتے ہیں پوش اپنے علاقوں میں بیٹھتے ہیں، 1-2 گھنٹے بحث کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی چیز کی مذمت کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے ممالک چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے کچھ نہیں ہولا، یہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن بن جاتا ہے، اور وہ ہے عوامی انقلاب، نوجوانوں کا انقلاب۔ ایک ویڈیو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے میں شام کے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں شام کے علاقے میں اس وقت جو ہے عوام پوری طرح سے اسرائیل کی جانب سے ہونے والی درندگی کو لے کر کے سڑکوں پر احتجاج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ احتجاج صرف احتجاج کے حد تک رہے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لکھنے والے نے عرب ایک تبصرہ نگار نے لکھا تھا کہ اگر مصر کے، جارڈن کے، لبنان کے، شام کے یا جو بھی جو اسرائیلی بارڈر پر اس وقت نوجوان ہیں، وہ اپنے ممالک کے خلاف یا اپنے ممالک کے ان حکومت کرنے والے لوگوں کے گھروں اور ان کے جو ہے محلوں کے سامنے احتجاج کرنے کے بجائے اگر اسرائیلی سرحدیں توڑ کر لاکھوں کی تعداد میں اگر اسرائیل کے علاقوں میں گھس جائیں اور پھر وہاں کے ان کے لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے نشانے پر لینا شروع کر دیں، تب ان لوگوں کی ہی عقل ٹھکانے پر آ سکتی ہے۔ بصورت دیگر کوئی اور راستہ اسرائیل نے اس وقت نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی دشمن کی ہتھیار سے دشمن کو ختم کرو والا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، اس لیے کہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کا اقدام نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام جو ہے وہ ایسے میں خود انہی کی حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن نوجوانوں کو اپنی شہادتیں پیش کرنی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ سارے تبصرے کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندرونی علاقوں میں، اس لیے کہ اگر اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں اس طرح کے لوگ اگر داخل ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آسمانی فضائی حملے کر کے اپنے جو ہے سپر پاور کا طاقت دکھانے والا اسرائیل مجبور ہوگا زمینی سطح کی جنگ لڑنے پر، اور زمینی سطح کی جنگ میں وہ جو ہے ہماری انقلابی نوجوانوں کے سامنے، نہتے نوجوانوں کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے اس وقت ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، دشمن کو دشمن کے ہی اسلحے سے مارا جائے اور خود انہی کے گھروں میں گھس کر کے انہی کے افراد کو اپنا ڈھال بنایا جائے، تاکہ وہ جو کرتا ہے اسرائیل غازہ پٹی میں یا فلسطینی علاقوں میں، وہی صورتحال انہی کے علاقوں میں اختیار کیا جائے۔ کیا یہ جو اس وقت شام میں نوجوانوں میں انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا واقعی میں جارڈن کے نوجوان یا مصر کے نوجوان جو حکومت کے خلاف ہیں، ان کی پالیسی کے خلاف ہے، کیا اس طرح سے انقلابی بن کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہونے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس تبصرے کو ختم کیا تھا، جس کا میں نے کچھ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔